अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम देख रहे हैं आयत नंबर जो है 22 सूरत आल इमरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग हैं ज़ाया हो गए। हबिता कहते हैं जैसे गाय चारा खा के तो वो कर लेती है ना, उसको जैसे चारा खाती है और वो फिर वो भुस्सा बन जाता है। तो बहरहाल इनके अमाल भी ऐसे ही हो गए, ज़ाया हो गए। फिर दुनिया वाल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व मा लहुम मिनन नासिरीन, और नहीं इनका कोई मददगार। यानी वो लोग जिन्होंने हक़ को ना माना, जिन्होंने नबियों को कत्ल किया। पिछली आयत नंबर 21 में हम यही पढ़ रहे थे ना कि जो नबियों को कत्ल करते हैं, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वालों को कत्ल करते हैं। और आज के ज़माने में नबी और ये तो नहीं है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं जो सही के उलमा हैं उनको कत्ल करते हैं, या जो कोई सही बात बता दे उसको भी कत्ल कर देते हैं। आप 20 नाम गिन सकते हैं जो आए रोज़ उलमा कत्ल होते रहते हैं। तो इन लोगों के लिए जो ऐसे काम करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं उनके नेक अमाल भी अगर उन्होंने कोई किए होंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे दुनिया और आखिरत दोनों में। उनके नेक अमाल भी फिर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और उनके लिए क्या है, ना ही कोई मददगार होगा। तो ऐसे लोग जिनको अजाब मिलेगा, जिनके अमाल ज़ाया होंगे, वो तन्हा रह जाएंगे, कोई मददगार नहीं होगा। नेक अमाल कब ज़ाया होते हैं ये देख लेते हैं। देखें, एक तो है ना किसी ने अमाल किए ही नहीं अच्छे, तो उसका तो चलो अपना ही कोई खसारा है कि उसने कोई किया ही नहीं है, तो उसका। एक कोई है जिसने किए होंगे, हैं। मिसाल के तौर पर एक समझ लें कि मज़दूर है, वो काम पे ही नहीं गया, उसने कोई कुछ अर्निंग ही नहीं की, तो उसको पैसे नहीं मिले, तो चलो उसको अलग से अफसोस होगा कि हाँ मैंने मजदूरी मिली नहीं, मैंने काम पे ही नहीं गया। वो एक अलग सी चीज़ है, वो पछतावा अलग होगा कि काश में चला जाता और मिल जाता। और एक है कि एक बंदा काम पे गया है, उसने मजदूरी की है, उसने सारा दिन खून पसीना बहाया है, उसने मेहनत की है, एंड में उसको उसकी मेहनत का सिला ही ना मिले। तो दोनों में से ज़्यादा नुकसान पे कौन सा हुआ? जिसने कुछ करके ज़ाया कर दिया, ज़ाया हो गया उससे। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने चाहे वो थोड़ा बहुत कोई किया भी होगा, थोड़ा बहुत कोई ईमान लाए भी होंगे, थोड़ा बहुत कोई कसर खाई भी होगी, लेकिन उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे अगर वो नबियों को बुरा भला कहें, या उनको कत्ल करें, या अल्लाह की किताब ना माने, या इंसाफ से काम न लें, और या फिर जो है कुछ और भी अमाल हैं, जैसे मिसलन मुर्तद हो जाए। अब कोई मुर्तद हो जाए यानी इस्लाम से फिर जाए, इससे पहले उसने हालत इस्लाम में जो अच्छे काम किए, चाहे हज नमाज़ें जो मर्ज़ी किए, वो सब ज़ाया हो जाएंगे। नंबर 2 कि हसद करने वाले, आपको हदीस याद है ना जिसमें कहा गया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो हसद करने वालों के भी अमाल ज़ाया हो जाते हैं। फिर है कि गीबत करने वालों के, बंदा कहेगा भाई मैंने तो इतने नेक, इतने बड़े बड़े इतने सदक़ात किए, इतने खैरात किए, इतना ये किया, इतने इबादतें की, इतनी रियाज़तें की, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचेगा तो वो सब नहीं होंगे। उसको पता चलेगा जो उसने गीबतें की थी लोगों की बैठकर सिर्फ ज़बान के चस्के के लिए, उसकी वजह से उसके ये सारे अमाल ज़ाया हो गए। फिर रियाकार के लिए बड़े बड़े सदक़े किए, खैरात की, हज किए, लेकिन अगर वो हाजी कहलवाने के लिए किए, या सखी कहलवाने के लिए किए, या लोगों में वाह वाह के लिए किए, लोगों को दिखावे के लिए किए, तो फिर वो उसके अल्लाह ताला कहेगा फिर उसी से जज़ा लो। अल्लाह उसकी कोई जज़ा नहीं देगा। तो उसके वो जो उसने लगाया भी सही चैरिटी के कामों में, और जो मेहनत भी की, वो सब क्या हो गई, ज़ाया हो गई। फिर इसी के अलावा अगर किसी की नेकियां कम हों और बुराइयां इतनी ज़्यादा हों कि उसको जहन्नुम में जाना पड़े, नेकियां बहुत थोड़ी हों मीज़ान पे। फिर इसके अलावा कोई फ़राइज़ से गफलत करता हो और नवाफिल ज़्यादा पढ़ता हो। फ़राइज़ 5 टाइम की नमाज़ तो पढ़नी नहीं है, ना सुबह की, ना रात की, ना कोई और, उसके लिए कम, लेकिन खड़े होकर पता नहीं कौन कौन सी ये भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये इतनी नमाज ऐसे पढ़ लो, उतनी नमाज वैसे पढ़ लो, तो फिर क़ज़ाए उम्री हो जाएगी, तो फिर जो है ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो आरज़ू पूरी हो जाएगी। इस तरह की कोई जो लोगों ने खुद से बनाई हुई हैं चीज़ें वो, और इस तरह से सूरतें पढ़ो, इस तरह से उनका वो मुख्तलिफ़ तरीके खुद से घड़े हुए हैं। तो जो है ऐसे पढ़ोगे तो जब फ़राइज़ नहीं पढ़े, तो फिर वो बाकी चीज़ों का तो कोई वो होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर चलें, कोई अवाबीन भी पढ़ता है, कोई इशराक भी पढ़ता है, लेकिन 5 टाइम की नमाज़ छोड़ देता है, तो क्या उसको उसकी जज़ा मिलेगी? इसी तरह फिर एहसान जिताने वाला, कि नेक अमल करके फिर उसका एहसान जिताया जाए।
تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اپنے اعمال پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اپنے اعمال کو چیک کرتا رہے، اپنا محاسبہ خود کرتا رہے انسان، کہ کہیں وہ بالٹی تو میں نہیں ہوں کہ جس میں سوراخ ہیں، اب اس میں لاکھ پانی بھریں وہ سوراخوں سے نکلتا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ پہلے سوراخوں کو بند کریں۔ بہتر ہے کہ پہلے یہ جو برائیاں ہیں ان پر کام کریں، غیبت چھوڑیں، ریاکاری چھوڑیں، احسان جتانا چھوڑیں، حسد کرنا چھوڑیں، اور فرائض ادا کرنا چھوڑیں، پھر وہ باقی نیکیاں بھی جو ہیں وہ جمع ہوں گی۔ تو یہ بتایا گیا ہمیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے ضائع ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 کے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ یہاں پہ تعجب کے طور پہ سوالیہ آیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، حیرانگی سے پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے ایک حصہ، نصیب کہتے ہیں ایک حصہ، کس کا؟ من الکتاب، کتاب میں سے۔ اسی سے پھر ہے کہ نصیب کا جو ہوتا ہے ملتا ہے، یعنی جو قسمت میں حصہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو بہرحال جو ایک حصہ تمہیں ملا کتاب کا، تو ان لوگوں کو دیکھو، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں کس کی طرف؟ الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ کیوں بلائے جاتے ہیں؟ کیا مقصد؟ لیحکم، کہ وہ فیصلہ کریں بینہم، آپس میں، ثم، یا ان کے درمیان، ثم، پھر یتولی فریق منہم، جب وہ بلائے گئے تو ایک گروہ تو منہ ہی موڑ لیا، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی ایسے منہ موڑنے والے۔ تو یہ آیت نمبر 23 میں بتایا گیا کہ وہ لوگ، یعنی جو علماء یہود تھے، یا ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو کتاب جانتے تھے، وہ تو تورات جانتے تھے، وہ تو تورات کے عالم تھے، ان کو تو سب پتہ تھا، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ فیصلہ لیحکما، کہ آؤ فیصلہ کریں کچھ لوگوں کے درمیان، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپا جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان کی خصلت ہی ایسی ہے، وہم معرضون، وہ ہیں ہی ایسے۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اصل میں یہودیوں میں جو ہے، جب، بلکہ یوں بات کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ نے جو لوکل لوگ تھے، انصار تھے، مہاجر تھے، جو ساتھ آپ کے آئے تھے، پھر لوکل لوگ انصار تھے، یہود تھے، ان سب کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ طے پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ طے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرمائیں گے۔ تو آپ یہودیوں کو ان کی کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کی۔ اب ان میں سے ایک جو بڑے گھر کے ایک عورت اور مرد نے بدکاری کی، اور تورات میں اس کی سزا، جیسے اسلام میں بھی ہے، تورات میں بھی یہی تھی، رجم کرنا، پتھر مار مار کے مار دینا۔ اب یہ جب جو ہے ابن سوریہ، جو ان کا ایک عالم تھا تورات کا، اس کو بلوایا گیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ان کی کتاب پڑھ سکتے تھے، تو آپ اس کو بلوایا گیا کہ بھئی جو ماہر تھا تورات کا، کہ پڑھو اپنی کتاب، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی سزا سنگسار ہے جو بدکاری کرے۔ تو اس نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اس کو جو ہے نہیں بتایا، چھپا لیا۔ اس کو اللہ نے کہا کہ وہ موردون ہے۔ تو پھر جو عبداللہ بن سلام تھے، وہ بھی یہودی عالم تھے، اور بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے پھر نشاندہی کی کہ نہیں، تورات میں یہی سزا ہے۔ پھر اس بنا پر اس جوڑے کو سنگسار کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جب، مطلب ان کا یہ وتیرہ ہی ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے، حالانکہ ان کے پاس کتاب ہے، کتاب کا علم ہے، یہ جانتے ہیں کتاب کو، کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کو، اس کے احکامات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، چھپا لیا جائے۔ سوٹ نہیں کرتے تو ان کو سوٹ کرتے ہیں تو کریں تو لے لو، نہیں سوٹ کرتے تو ہٹا دو۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تو یدعون، جب یہ بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف کہ بھئی آؤ اس میں سے فیصلے کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری زندگی، اپنی جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، جو قرآن دی ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو اسلام دی ہے، جو لائف پیٹرن دیا ہے، وہ ہمیں اپنا اس کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ ہمیں کہیں پہ پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پسند ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں پسند، یہ نہیں ہم کر سکتے، اس کو ہم جھوٹ موٹ کر دیں۔ کسی ایک کے لیے کوئی اور ایک قانون ہے، کسی بڑے آدمی کے لیے، اور کسی غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بالقسط، یہ دنیا جو ہے قسط پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ اس کی گواہی خود اللہ نے دی، فرشتوں نے دی، علماء نے دی۔ تو پھر یہ کیسے علماء تھے کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی خود ہی بتا دی. ذالک بانہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بوجہ اس کے کہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات، کہ سوائے چند دنوں کے. یہ مضمون آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا، اور یہ سیلف میڈ کانسیپٹ تھا، خود انہوں نے بنا لیا تھا. کیا کہ ہم تو بس چند دن آگ میں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لیں گے. بھائی چند دن کیا، چند گھڑیاں کیا، چند لمحے بھی جانا مشکل ہے. اتنی بری وہ آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور ایسی جہنم جگہ ہوگی، اللہ بچائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ، کیونکہ وہ اتنی سی دیر بھی جانا مشکل ہے، اور یہ چند دن. اور کس نے بتایا یہ چند دن؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو نہیں سنے گا میں اس کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا اس میں ہے کہ اس میں رہنا ہوگا ہمیشہ. تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ کیوں گھڑ لیا؟ یہ تو ان کی سورۃ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جن کی امنیہ ہوں میں، ان کی خواہشات ہیں. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی ان کو ایسا اللہ نے قول و قرار نہیں دیا کہ جو ہے یہ چند دن رہیں گے. دیکھیں آج یہی کچھ ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو ضرور جنت میں جائیں گے، جہنم تو اوروں کے لیے، ہم جنت ہمارے. بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل دیکھے گا اللہ تعالیٰ، فرقہ تھوڑی دیکھے گا. آپ ہماری قوالیاں سن لیں، نعتیں سن لیں، آپ ہماری جو ہے عام زندگی کی وہ گفتگو سن لیں، ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی اللہ ہمیں بس معاف کر دے گا. بہشتی دروازے سے گزر جائیں تو کوئی نہیں بتاتا کہ بہشتی دروازے سے لاکھ دفعہ گزریں، جب تک بہشت والے کام نہیں کریں گے بہشت میں نہیں جا سکیں گے جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. لیکن ایک بنا دیا گیا کہ یہ اس سے گزریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ فلاں کو کی پیروی کر لیں یا بیعت کر لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ سب کیا ہے، جیسے اللہ نے یہود کے لیے فرمایا نا کہ یہ ان کی خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے، انصاف پسند ہے، اور اللہ انصاف کرتا ہے. دھوکے میں ڈالا، اللہ کہتے ہیں وغرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ گھڑتے. افطرا کہتے ہیں، یفترون افطرا سے ہے گھڑنا، باتوں کو گھڑ لینا، اپنی طرف سے گھڑ لینا، جھوٹ گھڑ لینا، کہانی گھڑ لینا. تو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے، وہ کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کریں گے تو ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکے گی. اپنی طرف سے اللہ کہتے ہیں یہ دھوکہ دیا ان کو، کس نے؟ ان کے دین نے. اب ظاہر ہے دین تو دھوکہ کیا دیتا ہے، لوگ خود دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں جیسے آج مسلمانوں میں بھی بالکل یہی ہے، یہی کچھ ہے. کئی لوگوں کو تو ایسا لوگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک تینوں رب نہیں کہہ سکتا، باقی ساری رسم ادا کی تھی. تو یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے، ویل للمصلین، کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے، کہ وہ نمازی جو ریاکاری کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے. جو چیریٹی کا کام دے کے پھر جو ہے یعنی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہم فلاں اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، دین تو نہیں ہو سکتا. دین وہی ہے جو ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جھوٹی باتیں جو ہمیں دھوکے میں ڈالیں اور کل کو اللہ نہ کرے ہمیں پچھتانا پڑے، اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.